बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तल्ख हक़ाइक़ और मैं हूं आपका मेज़बान कारी राशिद महमूद। आज मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरदार गुलनवाज साहब मौजूद हैं और आज हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं टीटीपी की तरफ से होने वाले स्वात के अंदर एक वाक़ये की जानब इंतज़ामिया की और गवर्नमेंट की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि इस वाक़ये में अफजल ख़ान के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से तहरीक तालिबान ने जो हमला किया उसमें बड़ी कीमती जानें भी ज़ाया हुई और इंतज़ामिया को बार बार कॉल करने के बावजूद भी बर वक्त इंतज़ामिया की कोई मदद के लिए उनकी तरफ कोई नहीं आया और डीएसपी और मकामी थाने को इतला देने के बावजूद भी इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर दर्जनों अफराद ज़ख्मी भी हुए और फिर उस अफजल ख़ान की गाड़ी पे जो शदीद फायरिंग की गई और रॉकेट लॉन्चर से फायर किए गए, जिसके नतीजे में वो शख्स भी ज़ख्मी हुआ। तो नाज़रीन, हुकूमत का काम होता है अपने शहरियों की हिफाजत करना और अपनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, मगर बदकिस्मती से KPK में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जिससे यहाँ के लोग अपने आप को गैर महफूज तस्वर करते हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इन मामलात को संजीदगी से ले और यहाँ पर फितना अल ख़वारिज के जितने भी यहाँ पर तखरीबकार हैं या जो सहूलतकार हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलवाया जा सके। तो नाज़रीन, हम यहीं पे फ़िलिपाइन में होने वाले जो ज़लज़ले में कीमती जानों का ज़िया हुआ और वहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ, उस पर भी हम दुख का इज़हार करते हैं। अल्लाह ताला मुरमीन को और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील भी अता करे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, एक तो अमेरिका ईरान इसराइल की जंग है, दूसरा GB के इलेक्शन हुए हैं और तीसरी बात यह है कि हमारे पड़ोस में कश्मीर के अंदर के जो हालात हैं और वहाँ पर जो कश्मीर एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से जो वहाँ पर फसादात फैलाए जा रहे हैं, जो वहाँ के अदारों पे हमले हो रहे हैं या जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो बाकायदा हमले हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो सरदार साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको, आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपका बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया कारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा सरदार साहब, GB में इलेक्शन हुआ, आपने देखा होगा कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी को विक्ट्री मिली और ये आप किस तरह से समझते हैं कि GB के इलेक्शन की जो सूरत हाल सामने आई है, क्या आप तवक्को रख रहे थे कि इस तरह के हालात होंगे या इस तरह की सूरत हाल सामने आएगी? शुक्रिया कारी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी इसी मौजू पे बातचीत की थी, लेकिन हमारा भी यही ख्याल था कि माजी के रिज़ल्ट को मद्देनज़र रखकर हमने यही कहा था कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वही GB में हुकूमत बनाता है। लेकिन हमने पहली दफ़ा देखा है कि तीनों पार्टियां दावे बहुत ज़्यादा कर रही थी कि हमारी अक्सरियत है, लेकिन पीपल पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत से 10 सीटें वो जीत ली हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने एक दूसरे को बावजूद इसके कि बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, धांधली के लगे, फार्म 45 के लगे, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारकबाद दी इस कामयाबी पे और आगे भी इम्कान यही है कि वो दोनों मिल के कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये तवक्को तो नहीं थी, लेकिन यह कि रिज़ल्ट आ गए। अभी ये चाहिए कि जहाँ जो पार्टियाँ वहाँ कंटेस्ट कर रही थी कि वो इस इलेक्शन को मतलब अवामी राय का एहतराम करते हुए इनको इसके रिज़ल्ट को कबूल करें और आगे चलने की बात करें ताकि जो आवाम के मसाइल हैं वो हल हो सकें। अच्छा, ये जो GB के इलेक्शन हुए, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताज आ रहे हैं। अभी पोस्टल बैलेट्स की बातें भी हो रही हैं, रिकाउंटिंग्स भी कुछ हलकों में हो रही है। तो जो इस वक्त तक की सूरत हाल है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की जो 11 नशिस्तें हैं
پاکستان مسلم لیگ نون ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے 7 نشستوں پہ کامیابی حاصل کی، متضاد دعوے ہیں، کوئی 5 دعوے ہیں، کچھ 6 کہہ رہے ہیں، کچھ 7 کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک کنسلیڈیٹڈ رزلٹ اناؤنس نہیں ہوئے نہیں ہو ہیں سکا کہ جنہیں آپ حتمی نتائج کہہ سکیں۔ یہاں پر آزاد امیدواروں کی بھی ایک بڑی تعداد جیتی ہے، اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ بھی 2 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ تو سردار صاحب، پی ٹی آئی نے تو اس الیکشن کو نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ حلف اٹھائیں گے تو ہم احتجاج کریں گے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب، بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا یہ شروع سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی اپنا رزلٹ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے 24 میں سے ہم نے 21-22 سیٹیں جو ہیں ہم جیتیں گے، جبکہ 3 بڑی میجر پارٹیاں ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں، بھرپور انہوں نے کمپین چلائی ہے، لیکن ابھی رزلٹ پولنگ شروع نہیں ہوئی ہے، اور اس کے پہلے ہی آپ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس بیانیہ کا آپ نے رزلٹ دیکھا ہے کہ ٹوٹل 2 سیٹیں ان کے حصے میں آئی ہیں۔ اگر دھاندلی ہوتی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ وہاں سے کامیاب ہوتی، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی جا سکے یا عوامی رائے کو منقسم کر کے اس کو مسترد کیا جا سکے۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سیریس طریقے سے اس الیکشن کو لیا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنی کمپین چلا رہے تھے، دعوے کر رہے تھے کہ ہم اتنی سیٹیں جیتیں گے، ہمارا اتنا مینڈیٹ ہوگا، خان جیل میں ہے لیکن ہم سیٹ جیتیں گے، لیکن رزلٹ اس طرح کا نہیں ہے۔ سردار صاحب، یہ بھی تو ہوا ہے نا کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری قیادت کو وہاں پر کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جی سارے لوگ تھے، آلریڈی جماعت وہاں موجود ہے، قیادت اگر وہاں جاتی بھی، لیکن ووٹر جو ہے سر جی وہ بڑا باشعور ہے۔ چیئرمین گوہر علی خان تو وہاں پہ خطابات کر رہے تھے، ہم نے خود ان کی پروگرامز دیکھے ہیں، پروگرام بھی آپ نے اور پی ٹی آئی کے جو دیگر لیڈر تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، سارے موجود تھے سر جی۔ ایک دو کا اگر سی ایم کے پی کے کو اگر انہوں نے روکا ہے کسی وجہ سے، تو وہ ایک حکومتی عہدیدار ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس وسائل۔ اسد کیسر کو بھی تو روکا ہے نا انہوں نے۔ نہیں، اسد کیسر کو روکا ہوگا شاید، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اوورآل جو ہے پی ٹی آئی نے اپنی کمپین کی ہے، اس میں کوئی رائے نہیں، دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح روکا گیا، روک سکتا ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ الیکشن ہے، فیئر اینڈ اس کے تحت ہوئے ہیں، تو اب اس کو رزلٹ کو تسلیم نہ کرنا یہ الگ بات ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے سردار صاحب، پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن، وہ تو شاید لوگ اس پہ اتنا یقین نہیں رکھتے، مگر ایک بات ہے، یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، کشمیر میں اور جی بی میں ہمیشہ وہی پارٹی جیتتی رہی ہے کہ جن کی مرکز میں حکومت ہوتی رہی ہے، مگر اس بار اس سے ہٹ کے ہوا، یہاں پر پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، اور ابھی آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے سردار صاحب، وہاں جو حالات بنے ہوئے ہیں، کشمیر کی جو الیکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے تو وہ وہاں پہ مظاہرے کر رہی ہے، اور انہوں نے 9 جون کو احتجاج کی کال کا اعلان کیا، اس سے پہلے ہی حالات کشیدہ ہو گئے، وہاں پہ مختلف اداروں کے اوپر، مختلف سیکورٹی فورسز کے اوپر جو حملے کیے گئے، آپ اس بارے میں کوئی بات کریں گے؟ قاری صاحب، یہ کشمیر ایکشن کمیٹی جو ہے یہ گزشتہ 2-3 سال سے یہ بڑی متحرک ہے۔ پہلے یہ 2023 میں بنائی گئی تھی، اور شوکت نواز میر صاحب جو تھے یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر بھی تھے۔ تو یہ 2-3 سال سے جو یہ بڑی متحرک ہیں سر جی، اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ پہلے 8-10 ان کے مطالبات تھے جو خالصتاً ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی مسائل تھے، جس میں سستی بجلی کا تھا، گندم کا کوٹا تھا، اور دیگر مسائل تھے، جس میں اس وقت یہ حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر کے ان کے تقریباً مطالبات مان لیے۔ لیکن اگر 1 یا 2 مطالبے نہیں مانے گئے تو اس کی بہت ساری ریزن ہوتی ہیں، کیونکہ حکومتی معاملات کو پورا کرنے کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کہ مسلسل اس طرح ان کے مطالبات تھے وہ 38 تھے، جس میں سے بقول حکومت آزاد کشمیر کے کہ ہم نے 35 مطالبات ان کے پورے کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں واضح پیغام دیا ہے کہ اگر آپ سارے مطالبات مان لیں
ان کے مطالبات کی کیا یہ تھے کہ جموں و کشمیر کی جو سیٹیں پاکستان میں ہیں ان کو ختم کیا جائے. اب یہ ایک آئینی مسئلہ ہے, اس کو کوئی بندہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہ ختم کر سکتا ہے نہ ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور چونکہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق چونکہ یہ متنازع علاقہ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب جموں کو نکال دیں گے تو پھر آپ کیسے کلیم کریں گے کہ یہ متنازع علاقہ ہے. تو یہ چیز تو ممکن پاسبل بھی نہیں ہے. اس کے اوپر آلریڈی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. لیکن جو الیکشن کمیٹی ہے سر, اس کا ایک واضح ایجنڈا ہے. ان کے مسائل کوئی بھی نہیں ہے. مسائل کے لیے وہاں پارٹیاں موجود ہیں, وہاں سول حکومت موجود ہے, پہلے بھی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اس میں تبدیلی ضرور آئی ہے, لیکن سول حکومت موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج بھی کشمیر پاکستانیوں کی نسبت بہتر انداز میں اور بہتر ان کو مراعات اور ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. خواہ اس میں بجلی ہو, خواہ اس میں آٹے کا ریٹ, آپ پنجاب اور اس کا موازنہ کریں, پنجاب سے کشمیر میں آٹا سستا مل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نہ مانوں, اور جس طرح وہ احتجاج کر رہے ہیں یا مظاہرہ کر رہے ہیں, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پورے کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, جبکہ گزشتہ 78 سال سے انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا احتجاج آزاد کشمیر میں نہیں ہوا ہے کہ جہاں انتہائی مظالم ہوئے ہیں جموں کشمیر میں, لیکن یہاں سے کبھی اس طرح کی مؤثر آواز نہیں بلند ہوئی. اچھا, یہ کمیٹی جو تھی اس نے کبھی جو کشمیر کے اندر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے انڈیا نے, انہوں نے کبھی ان کی مذمت تو نہیں, کبھی بھی اور پھر انڈیا نے جو آرٹیکل 370 کے تحت آزاد جموں کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اس کو انڈیا کا حصہ بنا لیا. اس میں بھی تو اس الیکشن کمیٹی کی کوئی ایسی مجھے مذمتی بیان بھی نظر نہیں آئے, اور نہ ہی انہوں نے کوئی احتجاج کیا. خیر صاحب, جو آرٹیکل 370 ہے اس کے تحت انہوں نے اس کی آئینی حیثیت کو ختم کر دیا تھا. جس طرح اس کی وہاں اسمبلی ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے, وہ ختم کر کے اس کے بعد انہوں نے 35A اس کو بھی ختم کر دیا ہے. اس کی آئینی حیثیت بالکل ختم کر دی ہے کہ اس کے بعد پہلے تو یہ تھا کہ کشمیر میں کوئی غیر کشمیری جو ہے وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا, لیکن انہوں نے یہ شک بھی ختم کر دیا کہ کوئی بھی بندہ انڈیا کو کسی بھی شہر سے اٹھے اور وہاں کشمیر آ کر, وہاں پہ تو انڈیا کے جو پنڈت تھے, جو انڈیا کی جو پاپولیشنز ہیں ان کو وہاں پہ ڈومیسائل بھی بنا کے دیے گئے, وہاں پہ انہوں نے پراپرٹیز بھی خریدنی شروع کر دی. وہ جو اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ پاکستان لے کے گیا تھا, اور یہ اس کی جو ایک کشمیر کی جو حیثیت ہے, آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے, اور اس کے اندر پاکستان کا شروع دن سے یہی موقف رہا ہے کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دیا جائے, اور کشمیری خود فیصلہ کریں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. تو یہاں پر جو موجودہ صورتحال ہے, آپ نے دیکھا یہ جو آپ نے 12 سیٹوں کی بات کی, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح سے تو ختم نہیں کیا جا سکتا, یہ تو آئینی ترمیم ہوگی, اور اسمبلی کے اندر 1/3 میجارٹی سے اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور اگر صدر صاحب یہاں پر ان 12 نشستوں کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر ایک بات قابل غور ہے, اور ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کل کو استصواب رائے ہوتا ہے, کشمیریوں کو حق رائے دہی کا جب حق دیا جاتا ہے, تو پھر آپ اگر ان 12 نشستوں کو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 30 سے 35 لاکھ کشمیری پاکستان کے اندر آ کے سیٹلڈ ہوئے ہیں, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ KP ہو, چاہے وہ سندھ ہو. تو پاکستان کے مختلف شہروں میں وہ مہاجرین جو مقبوضہ جموں کشمیر سے آئے, اور باقاعدہ سے اس طرح سے ہوتا رہا ہے کہ وہ جو کشمیری مہاجرین پاکستان میں سیٹلڈ ہیں ان کے لیے مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں, اور وہ کشمیر کے ہی شناخت سے کشمیر کے ہی الیکشن کا حصہ ہے, اور ایز اے کشمیری ہی اپنی ووٹ پول کرتے ہیں. تو کیا وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا, ہماری بہنوں کی, ہماری ماؤں کی عصمت دری کی گئی, وہاں پر بیلٹس گن کا استعمال ہوا, سینکڑوں لوگ اپنی بینائیوں سے محروم ہو گئے. تو یہ کمیٹی جو یہاں پر احتجاج کر رہی ہے, اس پرامن خطے کو جہنم بنانے کی طرف سوچ رہی ہے, کیا ان لوگوں نے کبھی ان کے خلاف بھی احتجاج کیا؟ کیا ان نام نہاد لیڈروں کی طرف سے کبھی انڈیا کی مذمت بھی کی گئی؟ اور آج تو یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے
کہ یہ پاکستان کے اندر جو فتنہ الخوارج ہے افغانستان یا انڈیا کی ماں پر ان کے سپانسرڈ ہیں، یہ ان کے سہولتکار بن کے یہاں کے لوگوں کو اور پاکستان کی فورسز کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں، تو حکومت وقت کو بھی ان لوگوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ وہاں پر سیاسی جماعتیں موجود ہیں، لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہیں، وہاں پر پاکستان کی بھی اور کشمیر کی بھی تقریباً تمام طبقوں کی نمائندگی کرنے والی سیاسی جماعتوں کا گراؤنڈ پہ وجود بھی ہے، تو پھر یہ کمیٹی کیسے وجود میں آ گئی؟ اس کمیٹی کی کیا حقیقت ہے؟ قاری صاحب، کمیٹی تو ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہ بنائی گئی ہے۔ جس طرح گزشتہ دن شوکت میر اور خواجہ مہربان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ آپ نے بھی سنی ہوگی، تو اس میں تو وہ واضح ان کا ایک پلان ہے کہ یہ کشمیر کے حالات کو جان کے خراب کرنا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے، جس طرح کہ وہ نعرے بازی کر رہے ہیں، یا جس طرح وہ فیک ویڈیو بنا رہے ہیں لاشوں کی، اور مطلب ویڈیو بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرکوں کے ذریعے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے لاشیں جو ہے غائب کی جا رہی ہیں۔ کیا یہ کوئی بارڈر ہے یہاں کہ کیا پاکستانی فورس نے حملہ کر دیا ہے، پاکستانی ایئر فورس نے حملہ کیا ہے؟ نہیں، یہ لوکل انتظامیہ تھی، اور آلریڈی انہوں نے سیکورٹی فورسز کے 3 آدمی، 3 پولیس والے اور ایک ایف سی کا نوجوان جو ہے انہوں نے شہید کیا ہے۔ آلریڈی انہوں نے سی ایم ایچ راولہ کوٹ پہ جو جو گاڑیاں جلائیں، وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کوئی مسائل کے حوالے سے کوئی احتجاج نہیں تھا۔ یہ خاص سر جی اس کی ساتھ آپ دیکھ لیں کہ لندن میں مظاہرہ ہوتا ہے، وہاں پی ٹی آئی کے شہزاد اکبر صاحب اس کی قیادت کرتے ہیں، ان کی آپ سپیچ سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 9 مئی میں حکومت پاکستان ان ملزمان کو سزا دیتی تو شاید یہ جو 7 جون کو ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے دوبارہ، یہ اسی کی ایک کاپی سمجھ لیں آپ۔ اچھا، شہزاد اکبر اور میں نے ابھی حال ہی میں جو قاسم سوری صاحب تھے جو ڈپٹی سپیکر تھے پاکستان کے، یو ایس اے میں وہ یہاں سے فرار ہو کے چلے گئے، اور یہاں پر کچھ نام نہاد یوٹیوبرز جو اپنی کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہ پاکستان کے خلاف جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو لوگوں کو نفرت پہ اکسایا جا رہا ہے۔ اسپیشلی میں قاسم سوری صاحب کی بات کروں گا۔ قاسم سوری صاحب یہاں سے مفرور ہو کے، یہاں سے بھگوڑا ہو کے بھاگے، اور پھر یہ شہزاد اکبر بھی تو وہی ہے نا کہ جو سائفر میں یا جو توشہ خانہ کیس میں یا جو ملک ریاض کی جو سارا کیس تھا، تو پھر اس کی وہ پریس کانفرنس اس کو ہم کیا کہیں کہ جس میں اس نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف بے بنیاد کیس بنائے گئے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو کیا یہ شہزاد اکبر اور قاسم سوری جیسے لوگ جو پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا پاکستان ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا؟ قاری صاحب، پاکستان جو مفرور ہو جاتے ہیں، پاکستان سے فرار ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن کیا لے گی؟ بلکہ جو یہاں پہ 9 مئی والے تھے ان کے خلاف ابھی تک اس طرح ایکشن نہیں لیا گیا ہے۔ اگر اس وقت ایکشن لیا جاتا تو آج یہ صورتحال کا سامنا پاکستان کو نہ کرنا پڑتا۔ گزشتہ 78 سال سے پاکستان کشمیریوں کے جملہ حقوق کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہے، لیکن جس طرح آج کشمیری چند، میں ساری کشمیری قوم کو نہیں کہتا ہوں، کشمیری بے وطن ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن چند لوگوں کو جس طرح انہوں نے ان کی ذہن سازی کی ہے، اور جس طرح وہ پاکستان اور پاکستان کی سیکورٹی اداروں کے خلاف وہ زہر اگل رہے ہیں، اس طرح تو شاید انہوں نے آج دن تک انڈین سیکورٹی فورسز کے خلاف بھی احتجاج نہیں کیا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ ایک خاص ایجنڈے کے تحت اور یہ انڈیا کے بیانیے کے اوپر پروموٹ کر رہے ہیں، ان کا باقی کوئی مقصد نہیں ہے۔ باقی پاکستان سے زیادہ بہتر حالات ہیں کشمیر والوں کے۔ ہم پاکستان میں یہاں تو مطلب کہ پھر صبر کر لیتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ وہی صورتحال ہے جس طرح 40 سال ہم نے افغانوں کو سنبھالا، لیکن آخر میں آ کر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو کیا، یہ ہمیں لگتا ہے کہ اسی طرح کے چند شرپسند عناصر ہیں جن کا ایجنڈا وہی ہے، اسی ایجنڈے کو لے کر یہ بھی چل رہے ہیں آگے۔ قاری صاحب، چونکہ ایران امریکہ جنگ کافی عرصے سے اس میں سیز فائر چل رہا تھا، لیکن وہ سیز فائر کی خلاف ورزی اسرائیل کر رہا تھا، مسلسل اس نے لبنان پہ حملے کیے، تو چونکہ ایران نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ یہ اس جنگ بندی کا حصہ ہوں گے اور یہ
ایک فریق ہے لبنان، لیکن اسرائیل مسلسل اس پہ حملے کر رہا تھا. اب کل 2 دن پہلے دوبارہ جنگ شروع ہوئی جو اب پھر ختم ہو گئی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، اس کا کیا انجام، کیا رزلٹ نکلے گا؟ سردار صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر جہریت کا ارتکاب کیا. انہوں نے حملہ کیا، پھر پاکستان کی جو مصالحاتی کوششیں تھیں اس کی بنا پر سیز فائر ہوا، مگر مسلسل اسرائیل کی طرف سے غزہ کے اندر اور لیبنان کے اندر وہاں پر بھرپور قتل عام کا سلسلہ جاری رہا. اور سیز فائر کے بعد سے لے کر اب تک 3637 افراد کو لیبنان کے اندر شہید کیا گیا. لیبنان کی جو ٹیریٹری ہے اسرائیلی افواج اس میں گھس گئیں اور ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا. بیسیکلی 1948 سے لے کر اب تک اسرائیل امریکہ کا ناجائز بچہ ہے، اور اسرائیل کے ایما پر امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا. اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ جو کرسچنز کے روحانی پیشوا ہیں پوپ لیو، اس نے بھی اس جنگ کو غیر منصفانہ اور ایک سفاکیت اور بربریت سے تشبیہ دی. اور آپ نے دیکھا کہ جو وہاں پہ اس وقت بیسیکلی غزہ کی جو صورتحال ہے، القدس شریف مسلمانوں کے قبلہ اول کے اوپر جس طرح سے صہیونی فورسز اور جس طرح سے وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر نہ تو انہیں نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ان کی مساجد شہید کر دی گئی ہیں، وہاں پر ان کے بچے شہید کر دیے گئے ہیں. تو کیا مہذب دنیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس ساری جنگ کا بیسک محرک کون ہے؟ بیسیکلی امریکی صدر نے اسرائیلی پرائم منسٹر کو منع کیا تھا کہ آپ یہ حملہ نہ کریں. اس نے امریکی پریزیڈنٹ کی بات بھی نہیں مانی. بدقسمتی تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی تقریباً 1.5-2 ارب مسلمان آباد ہیں، اور اسرائیلی یا یہودی میرا خیال ہے اپراکسیمیٹلی وہ 3-4 کروڑ سے بھی کم ہے. کم ہے، بہت کم ہے. اور دنیا کے اندر جو 2 ارب کی مسلمان آبادی ہے، 57 جو اسلامی ملک ہیں، ان کی آپس میں نا اتفاق، ان کی اتفاق نہیں ہے، ان کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہاں پر OIC بھی بنی ہوئی ہے، یہاں پر مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. وہ تنظیمیں کیا کر رہی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور اقوام متحدہ نے ہمیشہ امریکی لونڈی کا کردار ادا کیا ہے. اور یہاں پر مائٹ از اے رائٹ، یہاں پر مشرق وسطیٰ کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش، ایک سازش کی گئی. اور اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ گلف کی جو سٹیٹس ہیں، جو عرب ممالک ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، یہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں اور گریٹر اسرائیل کا خواب شرمندہ تعبیر ہو. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ابنائے ہرمز اور باب المندب جو ہے، یہاں پر ایران نے امریکی فورسز کو، جو امریکی بحری بیڑے ہیں، انہوں نے جو ناکہ بندی کر رکھی ہے، یہ تو سیز فائر کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے درجنوں جہازوں کو تباہ کیا، انہوں نے ان کے انجن سیز کیے، انہوں نے وہاں پر ان کے خلاف جنگی کارروائیاں کیں. اور ایران کی جو معاشی ناکہ بندی امریکہ نے کی ہوئی ہے، اس کے اوپر امت مسلمہ کو آواز اٹھانی چاہیے. امریکہ جو دنیا کی سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتا تھا، آپ نے دیکھا کہ حالیہ جنگ میں ایران نے اس کو ناکو چنے چبوا دیے، اور امریکہ کا جتنا نقصان ہو چکا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس جنگ کی وجہ سے امریکی صدر کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ تاریخ کی کم ترین سطح پہ آ گیا ہے. اور جو امریکی عوام ہیں، جو مہنگائی کے ہاتھوں سے تنگ ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں، جو موجودہ ابھی جو سروے آ رہے ہیں اس میں ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ 34% پہ آ گئی. اور جو وہاں پہ مہنگائی کی شرح جو بڑی ہے، پیٹرولیم کی مصنوعات میں جو اضافہ ہوا ہے، اور جو یورپ کے اندر گیس کا بحران پیدا ہو رہا ہے، تو یہ دیکھیں امریکہ کے اوپر بھی پریشر بڑھ رہا ہے. ایران نے جس جرأت کے ساتھ ان تمام پابندیوں کا سامنا کیا، ایران تو آلریڈی
پچھلے 47 سال سے ان پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، اور یہ پھر اب دنیا کی سپر پاور اور اپنے ناجائز بچے کے ساتھ اسرائیل جو پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، تو اس کے ایما پہ ایک پرامن ملک پہ حملہ کرنا اور یہ کہنا کہ جی وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا. تو آپ لوگوں نے جو ایٹمی ہتھیار بنائے ہوئے ہیں، جو آپ فاسٹ فورس بموں کا استعمال غزہ پہ آپ نے کیا، لیبنان پہ آپ نے کیا، تو کیا آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ آپ کو بھی ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. اور ابھی سردار صاحب ایک اور بات ہو چکی ہے کہ جو حوثی باغی ہیں، یمن بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے، اور حوثی باغیوں نے بھی یہ دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل اپنے یہ ناپاک ارادوں سے باز نہ آیا تو پھر ابنائے حرمت سے لے کر باب المندب تک یہ جو نیا ایک سیکورٹی پلان تشکیل دیا جا رہا ہے، پھر یہ دنیا کی آزاد ٹریڈ جو ہو رہی ہے تو یہ تو خطرے میں پڑ جائے گی. اس سے تو دنیا کے اندر انرجی کا بحران آ جائے گا، ایک نیا کرائسس شروع ہو جائے گا، اور پھر اسرائیلی اور امریکی طیاروں کی ان تصنیبات پر حملے، جو تیل کے ذخائر ہیں، جو گیس کے وہاں پہ ذخائر ہیں، ان پہ حملہ. تو کیا یہ جو مہذب دنیا ہے یا یورپ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علم بردار کہہ رہی ہے، تو یہ کیا یورپی ممالک کو نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پہ انہوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے اوپر جینا حرام کیا ہوا ہے، ان کے بچے شہید کر دیے، ان کی عورتیں شہید کر دیں، اور ان کے اوپر جو ان کی رہنے کی جگہ تھی ان کے مکانات تباہ کر دیے، ان کے بزنس تباہ کر دیے، اور پھر وہاں پر جو یہودی ہیں ان کو بسایا جا رہا ہے. اور غزہ کی پٹی پہ جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم تھا، یہ ایران پہ حملہ تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا، مگر یہاں پر پاکستان کا جو رول تھا، پاکستان کا جو کردار تھا، وہ قابل تحسین تھا کہ پاکستان کے اس مصالحاتی کردار کی وجہ سے ایک بڑی جو تباہیاں ہو رہی تھیں اس سے قوم بچ گئی. اور اس سے ایران اور امریکہ کے درمیان جو سیز فائر ہوا، اس سیز فائر کو ختم کرنے کے لیے یہ اسرائیل کی جانب سے جو جارحیت ہو رہی ہے، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. سردار صاحب ایک اور بات میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے آپ سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں پر تحریک طالبان اور جو ایسے گروپس ہیں، یہاں پہ لا اینڈ آرڈرز کی جو صورتحال ہے KPK کے اندر بالخصوص، یہاں پر آئے روز جو قتل و غارت ہو رہی ہے، یہاں پر لوگوں کو بھتے کی پرچیاں بھیجی جا رہی ہیں، تو یہ KP حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہاں کی ہماری جو لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خیر صاحب، یہ نان کنونشنل وار ہے، اس میں ہماری سیکورٹی فورسز تو میرا خیال ہے وہ شروع سے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی کوتاہی یہ ہے کہ سول حکومتیں وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہیں، اسپیشل KP میں اور بلوچستان میں. جب تک سول حکومت آن بورڈ نہیں ہوگی یا وہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے گی تو یہ مثال اس طرح رہے گی جس طرح آپ نے انٹرو میں شروع میں ایک واقعے کا ذکر کیا سوات کے حوالے سے، کہ وہ بندہ پولیس کو فون بھی کر رہا ہے، اس کو اطلاع بھی دے رہا ہے، لیکن پولیس جو ہے صبح تک وہ موقع پہ نہیں پہنچی ہے. تو پولیس کے تو بس کی میں سمجھتا ہوں بات ہی نہیں ہے. پولیس اگر ان کا مقابلہ کر سکتی تو اتنے نقصانات کا خود وہ سامنا نہ کرتی، کیونکہ بہت سارے تھانوں کو آپ نے انہوں نے دیکھا ہے کہ مکمل انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تو یہاں سول سیکورٹی اداروں کا تو میرا خیال ہے وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں وہ آلریڈی لگے ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی لگے ہوئے آپریشن کر رہے ہیں، KPK میں بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے علاقوں پہ نظر رکھیں، کون سے لوگ ہیں جو وہاں آ کر آباد ہو رہے ہیں یا آ کر وہاں مداخلت کرتے ہیں. تو وہ گائے بگائے سیکورٹی فورسز کے ساتھ جب تک نہیں ملیں گے تو وہ ہمیشہ یرغمال ہی رہیں گے. اچھا سردار صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہاں پر جو ان کے سہولت کار ہیں، یہاں پر جو ان کے ہینڈلرز ہیں، گورنمنٹ اور اس کے اداروں کو چاہیے کہ ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی، اور پھر جو شہری ہیں یہاں کے، ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ عملی اقدامات بھی کریں. اور KPK کے حکمرانوں سے ہم اس پروگرام کی وساطت سے یہ کہیں گے کہ آپ
جہاں پر بانی تحریک کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی بات بھی کریں۔ تو ناظرین، آپ نے آج کا یہ پروگرام سنا اور یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ جہاں دنیا پوری امن کی تلاش میں ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی یہاں کے شہری امن کے متلاشی ہیں، اور جو امن کی موجودہ صورتحال ہے انتہائی تشویشناک ہے۔ یہاں پر ہمارے پڑوس میں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستانی اس پہ رنجیدہ ہیں، اور کشمیری بہادر قوم میں ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہندوستانی جبر و استبداد کا مقابلہ بڑی جرأت سے کیا، اور آج بھی ہم کشمیری قوم کو خراج تحسین پیش کریں گے ما سوائے چند ایک تخریبی عناصر کے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے امن کو نست و نابود کرنا چاہ رہے ہیں، مگر انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ پاکستان کی افواج نے نہ صرف پہلے پاکستان کی حفاظت کی ہے، اور حالیہ دنوں میں یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے ہندوستان کو جو سبق سکھایا، اس کا جو آپریشن سندور تھا، اس کی جو مانگ تھی وہ اجڑ گئی، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا جو امیج ہے، پاکستان کا جو تشخص ہے، وہ پوری دنیا میں بلند ہوا۔ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس جرأت، جس بہادری کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ اور پاکستان کے امیج میں دنیا میں اضافہ کروایا، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور ہم یہاں پر جی بی کے اندر جو پرامن الیکشن ہوا، اس بات پہ بھی، مگر یہاں پہ ہمیں ایک بات کو میک شور کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر جو عوام کی رائے ہے، پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا جائے اور فیئر اینڈ فری الیکشن کی جانب بڑھا جائے، تو لوگوں کے مقامی سطح پہ جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے آپ بلدیاتی نمائندوں کو بااختیار بنائیں۔ بلدیاتی نمائندے جب بااختیار ہوں گے تو پھر لوگوں کے مسائل، جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، وہ مقامی سطح پہ ہی حل ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔